We know that the biggest disease of all is not a disease, it's corruption. And Albert Einstein, this is what he said: the world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. This is what I was talking about, ladies and gentlemen, indifference. We look on, we know so much wrong is happening around us. The least you can all do today is make a promise to yourselves. Make a promise and pledge to yourselves that I am not going to tolerate. If I see any wrongdoing is happening, the least I am going to do is I'll become a whistleblower. That's the least we can do. I know there are times, there are limitations. I know at times people don't have that much power, and then there are times the repercussions. I know, ये बात मैं आपको अपने आप की जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको बताऊं कि कभी सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए कभी डरना नहीं। सच्चाई के रास्ते में ये बात मान लें कि कांटे ही कांटे हैं, ठोकरे हैं, धक्के हैं, कोई आपको फूल नहीं बरसाएगा। ये आप पहले से तय कर लें कि अल्लाह का जो बताया हुआ रास्ता है, जो इंसान ये वादा अपने आप से कर लेता है, और आप सबने कर लिया होगा यकीनन, अगर नहीं किया तो आज कर लें, कि सच्चाई का रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफों का रास्ता है। उसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा। हर रोज एक जंग है, हर रोज एक धक्का है, हर रोज आपको महसूस होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। सच्चाई के रास्ते पे तो ठोकरे हैं, तकलीफें हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दूर एक जन्नत का दरवाजा आपको झांक रहा है। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, अपने रब की खुशनुदी हासिल करना चाहता है, वो कभी अल्लाह उसको कभी रुस्वा होने नहीं देता। अल्लाह उसको और आजमाइशों में जरूर डालता है। हर घंटे उसकी जिंदगी एक आजमाइश है, लेकिन आप सच्चाई के रास्ते पे ये सोच के कमर कस लें कि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया में और अगली दुनिया में ना सिर्फ कि अल्लाह बहुत ज्यादा बड़ा मुकाम देगा, बल्कि एक दूर एक जन्नत का दरवाजा आपको ढूंढ रहा है, वो आपको झांक रहा है कि यहाँ पे आ जाओ। जो लोग झूठ का रास्ता अख्तियार करते हैं, बेईमानी का रास्ता और डिसऑनेस्टी, एंड लेट मी से जो लोग करप्शन करते हैं, वो 6 महीने, साल, 3 साल, 5 साल के लिए बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग भी उनको देख के रश करे होते हैं कि इनके रोज कोठियां बन रही हैं, इनकी महंगी महंगे सामान आ रहे हैं रोज, लेकिन आप ये याद रखें कि इसी दुनिया में अल्लाह उनको इबरत दिखाता है, इसी दुनिया में अल्लाह उनको झटका भी देता है और इबरत भी दिखाता है। ये हो ही नहीं सकता कि जो इंसान गलत काम करे, क्योंकि मेरा एक अपना ईमान है, एंड आई एम श्योर यू आर ऑल मच मोर मैच्योर एंड वाइजर देन मी, कि व्हाटएवर यू सो सो शैल यू रीप। ये आप हमेशा याद रखें कि दुनिया में जन्नत और दोज़ख इसी दुनिया में भी है। जो इंसान जिस तरह करेगा, एक बचपन में हम बड़ी अच्छी एक सेइंग होती थी मेरी उर्दू की बुक में, ऊपर लिखा होता था जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उस वक्त नहीं समझ आती थी कि इस जुमले का मतलब क्या है। अब समझ आ गया कि जो आप करेंगे, आप सच्चाई के रास्ते पे अल्लाह का नाम लेके चलें, आप इंशाअल्लाह ताला, ये आपका अपने आप से भी वादा है और सब लोगों से भी वादा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा, अपने रब के लिए और अपने मुल्क के लिए। Ladies and gentlemen, mostly when I go and talk to various gatherings and learned people like all of you, I always talk of one factor which I feel that somewhere still we don't understand. Though it is a fact कि आजकल हर वक्त करप्शन ही की बात हो रही होती है, लेकिन लोगों को अगर एग्जैक्टली पूछा जाए करप्शन क्या है, तो आज भी जो बहुत ज्यादा वाइज लोग हैं वो भी एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो एक स्लाइड आज बना के लाए हैं जो आपको एग्जैक्टली बताएगी कि what are the different forms of corruption. So we are going to look at that. Bribery, रिश्वत लेना देना, ये करप्शन का एक बहुत बड़ा रिलेटिव है, और ये बहुत सबसे बड़ी जो बुरी चीज है वो यही है कि हम ब्राइबरी देते भी हैं और लेते भी हैं। एंड आपने थोड़ी देर पहले सुना था कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन ने इस चीज को बहुत बुरा कहा है। ब्राइबरी इज नॉट अ गुड थिंग एंड यू शुड नेवर एवर इंडल्ज इन गिविंग और टेकिंग ब्राइबरी। उसके बाद जो दूसरा फॉर्म है करप्शन का वो है फ्रॉड, धोखाधड़ी, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। ये हमारे लाइफ का जो है ना वे ऑफ लाइफ बन गया लेडीज एंड जेंटलमैन। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को हम समझते भी नहीं है कि ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। अक्सर हम लोग दफ्तर में काम करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि ये तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है, जबकि ये हमारी वे ऑफ लाइफ बन चुकी है। सिफारिश करना जो है ये हमारा वे ऑफ लाइफ बन चुका है। वी नेवर इवन रियलाइज कि ये भी एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। अगर गवर्नमेंट ने आपको एक कार या मुझे एक गाड़ी ऑथराइज की है, तो मैं अगर 2 गाड़ियां इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। उसके बाद यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप लोग अपने जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है, कई दफा आपको एक सर्टेन पोजीशन में बैठने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा अमानत अल्लाह भी दे देता है और मुल्क भी आपको देता है जब आप बड़े ओहदे पे बैठते हैं।
اور اس وقت آپ کا یہ مقصد بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مس یوز کرنا ہے. آپ کو جو طاقت ملی ہے آپ نے اس طاقت میں میکسیمم خدمت کرنی ہے. آپ کو جو اللہ نے طاقت دی آپ نے میکسیمم یہ کوشش کرنی ہے کہ ان 2 سال پہ میرے اوپر یہ ایک امانت ہے اور میں نے پوری طرح سے اس کا حق ادا کرنا ہے. Nepotism, that's a very normal thing and I keep talking to people and I keep explaining to people and خاص طور پہ جب میں یونیورسٹیز میں جاتی ہوں لیکچر دینے تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ بات بار بار سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ جب بڑے ہوگے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھیں گے تو آپ یہ کبھی کام نہ کرنا کہ آپ کے کسی خالہ یا پھپھا یا رشتے دار کا فون آتا ہے کہ جی ہمارے بیٹے کو یا بھائی کو نوکری دلا دیں. آپ بے خیالی میں یہ سوچتے ہوئے کہ جی میں اپنے رشتے دار کو خوش کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں بیکاز آپ کسی حقدار کا حق مار دیتے ہیں. ایک لڑکا جو ہے سوچے غریب لڑکا ہے جس نے ساری زندگی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑھائی کی, جس کے گھر میں بجلی نہیں تھی, لالٹین کے ساتھ بیٹھ کے اس نے پڑھائی کی. اس نے ہم سے کہیں زیادہ محنت کی, روٹیاں بنائی, لنگر میں چائے بنائی اور وہ محنت کر کے ایک پوزیشن پہ آیا اور اس کو نوکری کی تلاش ہے. اور ادھر آپ کا ایک رشتے دار ہے جس نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بھی نوکری دلا دیں. تو آپ نے یہ بہت ہی غلط کام کر دیا اگر آپ نے وہ حقدار لڑکے کا حق چھین کے اپنے رشتے دار کو جاب دے دی. اور یہ نیپوٹزم اور سفارش دس از ون آف دا ورسٹ تھنگس. اور انشاءاللہ جب آپ کو اللہ بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھائے گا اور آپ میں سے کافی اس وقت بڑے عہدوں پہ ہیں تو آپ کبھی نادانستگی میں بھی یہ کام نہ کیجیے گا. یہ سوچ لیجیے گا کہ آپ نے ایک بہت بڑا کرائم کیا ہے کہ ایک حقدار کا حق مار کے. چیٹنگ, دھوکہ دہی, this is also a very serious form of corruption. And the last one amongst many other forms is extortion. Ladies and gentlemen, I'm going to read out a few quotes and certain excerpts which I've selected which will really move your hearts when I read it. And please try and absorb it and sink it in your heart. جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی محتاج نہیں ہو سکتا. Ladies and gentlemen, you must agree with me کہ آپ سوچیں کہ ہم سارا دن اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم میں سے کوئی انسان نہیں ہے جو اللہ سے بے پناہ محبت نہیں کرتا. آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دکھایا. اللہ, look at the signs of God, کہ اللہ کی نظر میں اگر دولت کی تھوڑی سی بھی اہمیت ہوتی تو کبھی ایسا ہو سکتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں جب جاتا ہے تو ایک کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے, سفید کپڑا ہوتا ہے, صرف وہ لے کے جاتا ہے. تو یہ اس سے زیادہ اور ہمیں کیا اللہ سائن دکھا سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے بار بار, آپ سب نے قرآن پاک پڑھا ہے, اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کیا بات بولی ہے کہ دنیا کا اچھا انسان بننا میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جس کے پاس مہنگا فون ہوگا, مہنگے کپڑے پہنے گا, جس کے پاس مہنگے جوتے ہوں گے, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, ان کی اللہ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ اچھی بات ہے, اگر اللہ نے آپ کو یہ نوازا ہے تو یہ تو اللہ کی برکت ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تقدور نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اصل میں اللہ کے لیے نظر میں جو گریٹسٹ انسان ہے وہ انسان ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا, جو حقوق و عباد میں بلیو کرتا ہے, جو غیبت نہیں کرتا, جو سچائی کے رستے پہ چلتا ہے, جو ایماندار ہے. اصل میں جو دلوں کی عزت ہے آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے, اور میرے بھی زندگی کا یہی مقصد ہے. میں اکثر رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے آسمان کو دیکھتی ہوں اور میں اپنا احتساب خود کرتی ہوں. میں اللہ سے بار بار یہ سوال پوچھتی ہوں کہ اللہ مجھے بتا آج میں نے کوئی غلط کام کیا, کوئی ایسا کام غلطی سے نادانستگی میں کر دیا جس سے آپ روٹ گئے یا آپ کو لگا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ یہ آپ ٹیکنیک آزما کے دیکھیں, اللہ خود ہی آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے. آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے ہاں بھی نادانستگی میں آپ نے غیبت کر دی, بیکاز آپ نے اپنا جو معیار رکھنا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ یہ معیار نہیں رکھنا کہ جی میں نے کوئی بڑا غلط کام نہیں کرنا. آپ کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا معیار ہونا چاہیے وہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ ایک غریب بھکاری نے آپ کو دروازہ کھٹکھٹا کے آپ سے پیسے مانگے اور آپ نے اس کو دھکار دیا. آپ ضروری نہیں کہ پیسے دیں, یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بھکاری آیا آپ اس کو پیسے دیں, لیکن اس کو مسکرا کے اس کو اخلاق سے کہہ دینے میں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مسکراہٹ اس کو دے دی بجائے کہ آپ نے اس کو دھکار دیا یا اس کو برا بھلا کہہ دیا. تو آپ نے اپنا معیار جو ہے وہ ایسا رکھنا ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے, دنیا کا سب سے اچھا انسان بن کے. ایک زمانے میں جس طرح بی ایڈ ذکی صاحب نے واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے میری پرانا ایک انٹروڈکشن, جو پرانے ایک دور میں چیمپئن تھی, ٹینس کی چیمپئن تھی, تو اس دور میں میں تھوڑے عرصے کے لیے غلطی سے سمجھ بیٹھی کہ میں بہت کامیاب ہوں, میں بہت سکسیزفل ہوں. لیکن آہستہ آہستہ 50 کی عمر کے لگ بھگ پہنچ کے اندازہ ہوا کہ وہ سکسیز تو نہیں تھی, وہ تو ایک دنیاوی ایک اچیومنٹ تھی. اصل سکسیز میری نظر میں جو سب سے بڑا کامیاب انسان ہے وہ کامیاب انسان ہے جس کی اولاد, جس کے نیبرز, جس کے کولیگز سمجھیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے.
یہ بہت ہی نیک انسان ہے. آپ نے اس چیز کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے کہ آپ کی ماں کہے کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا بیٹا اور یا بیٹی ہے. آپ کے والد جو ہے وہ یہ کہیں کہ میرے سب بچوں میں سب سے تابع دار جو ہے وہ یہ میرا بیٹا ہے. میرے سب تابع دار بچوں میں ہماری یہ بیٹی ہے جو مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے گی. اور آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے. یہ دولت اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں، دولتیں، مٹیریل چیزیں، آخر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. Now I'll share with you آج کی بات. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو. رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. This is exactly what I was saying. Ladies and gentlemen, don't be impressed by money, followers, degrees and titles. Be impressed by kindness, integrity, humility and generosity. Next slide. اکثر ہم لوگ جو ہے اداس رہتے ہیں، کئی دفعہ پریشان رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس، ہمسایوں کے پاس اتنا بڑا ٹی وی ہے، ہمارے پاس چھوٹا ٹی وی کیوں ہے، ہمسایوں نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، ہم نے کیوں نہیں بنایا. یہ اکثر، ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد لیڈیز سے جب بات کروں گی تو میں لیڈیز، یہاں تو بھی مٹھی پر تھوڑی سی لیڈیز بیٹھی ہیں. ہم لیڈیز کا بہت بڑا کردار ہے. ہم لیڈیز جو ہیں، ہم نادانستگی میں، انسنس میں، معصومیت میں اپنے ہسبینڈس کو کئی دفعہ بہت برا فیل کراتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کل میں خواتین سے بات کر رہی ہوں، اور میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ابھی لیڈیز کلب کی لیڈیز سے بھی بات کروں گی، کہ ہم نے اس بات پہ کبھی دکھی نہیں ہونا اگر ہمارا شوہر امیر آدمی نہیں ہے. اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے. اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں ایک انسان ایسا لکھا ہے جو اتنا امیر نہیں ہے، ہمیں اس پہ کبھی مایوس اور اداس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہسبینڈ کو دنیا کا سب سے ایماندار آدمی ہونا چاہیے، ہمارا ہسبینڈ دنیا کا سب سے محنتی آدمی ہو. ہمیں اس پہ زیادہ زور دینا چاہیے. اور اکثر خواتین سے بار بار یہ بات کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈس کو ہمیشہ اس بات پہ کبھی برا نہ کہیں کہ جی ہمسایوں نے اتنا بڑا گھر خرید لیا، ان کی تو اتنی بڑی کار ہے، فلاں جو ہے انہوں نے بڑا ایکسپینسو جویلری خرید لی ہے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر اپنے ہسبینڈ سے کسی بات پہ ہم نے اگر گلا کرنا ہے یا لڑنا ہے، تو اس بات پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ہسبینڈ محنت نہیں کرتا، آپ کو اگر لگے کہ آپ کا ہسبینڈ ایماندار نہیں ہے، یا آپ کو، کیونکہ بیویاں اگر چاہیں تو پورے گھر کا ہاؤس ہولڈ چینج ہو سکتا ہے، پورے گھر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ہر انسان کا چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک عورت ایک ماں ہے. A woman is a wife and she is the nucleus of the house. آج کل جو میں مختلف فورمز پہ جاتی ہوں تو میں لوگ ہنستے بھی ہیں اس بات پہ کہ I tell the women کہ آپ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ you are the home ministers، آپ گھر کی ہوم منسٹرز ہیں. تو میں خواتین کو آج کل جگا رہی ہوں کہ آپ چیئرمین نیب بن جائیں اپنے گھروں میں، اور آپ اپنے گھروں میں چیئرمین نیب بن کے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا. اور اپنے ہسبینڈ کو تو خاص طور پہ ہمیشہ تبکی دیں. آپ اس بات پہ فخر کریں کہ آپ کا ہسبینڈ محنت کرتا ہے، محنت کر کے آپ کو کما کے کھلاتا ہے، آپ کے بچوں کو ہارڈ ورک کرتا ہے، بجائے کہ ہم اس کو برا بھلا محسوس کراتے ہیں اور ہم نادانستگی میں اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرپشن کریں. اکثر ہم خواتین جو ہیں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہر آدمی جو ہے اس کے لائف کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے آگے ہیرو بن جائے. یہ اللہ نے آدمیوں کے اندر یہ چیز ایگو کی بھی ڈالی ہے، کچھ اس کے اندر یہ ایک پرسنالٹی کا حصہ ہے. اور جب خواتین اور بچے اپنے فادر کو اور ہسبینڈ کو ہر وقت پریشرائز کریں گے اور بار بار یہ کہیں گے کہ ابا مجھے یہ چیز لا کے دو، ابا مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، مجھے 10,000 کے جوتے لے کے دو، مدر ہیں، وائف ہے، وہ بھی یہی کام کریں گی، تو ہسبینڈ کا پھر کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ جب دیکھ رہا ہے کہ بیوی بچے یہی چاہتے ہیں کہ میں گھر میں چیزیں لے کے آؤں. جس طرح کچھ عرصے پہلے میں ایک اسکول میں گئی، اور سٹی اسکول میں اور کافی اسکولوں میں جانا ہو رہا ہے، تو میں نے بچوں سے سوال پوچھا. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا مجھے آپ ایک بات بتائیں، آپ نے آخری دفعہ اپنے والد کو کب پانی کا گلاس پوچھا تھا؟ ان بچوں کے پاس جواب نہیں تھا، شرمندہ ہو گئے، اوپر چھت کو دیکھنے لگ گئے، نیچے دیکھنے لگ گئے. پھر میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا آپ نے اپنی والدہ کو کبھی گلاب کا پھول توڑ کے دیا ہے؟ باغ میں تو آپ جاتے ہیں. ان کے پاس جواب نہیں تھا. پھر میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ کے والد کی آپ نے کبھی ٹانگیں دبائی ہیں؟ اپنے ابا کو کبھی آپ نے کہا ہے کہ ابا لو پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے پیو اور لیٹ جاؤ، میں آپ کی ٹانگیں دباتا ہوں؟ بچوں کے پاس جواب نہیں تھا. بچے شرمندہ ہو کے کبھی چھت کو دیکھنے لگ گئے، کبھی نیچے دیکھنے لگ گئے. پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گی اور آپ سچ مجھے جواب دینا. میں نے کہا آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو اپنے والد کو ہر وقت پریشان کرتے ہیں، ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ابا میرا دوست ہے، اس کے پاس لیٹسٹ موبائل فون ہے، مجھے بھی لیٹسٹ موبائل فون آئی فون 7 لے کے دیں، آئی فون 6 لے کے دیں، مجھے 10,000 کے جاگرز لے کے دیں،
مجھے لیپ ٹاپ لیٹسٹ لے کے دیں اینڈ سو آن یو نو. تو بچے شرمندہ ہو گئے, ہنسنے بھی لگ گئے, کچھ نے ہاتھ کھڑا کر دیا. سم ور ویری آنیسٹ کہ آنٹی یہ کام ہم صبح کر کے آئیں اور یہ کام ہم روز کرتے ہیں. تو بچوں کو بھی ہم یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کا بھی لائف کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو مٹیریل چیزیں چاہیے. آپ کی لائف کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ٹیچر کے نظروں میں سب سے انٹیلیجنٹ اور سب سے اچھا اسٹوڈنٹ بننا ہے. So happy people focus on what they have. Unhappy people focus on what's missing. Ladies and gentlemen, this is really important. Let it sink in. پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو. وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو, باقی سب کو چھوڑ دو. مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو, باقی سب بھلا دو. اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو, میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا. This is what we should all tell ourselves, ladies and gentlemen. یہ جملہ روز آپ صبح اپنے آپ کو یہ بات بولا کریں and you'll become happy, you'll become contented. I woke up, I have clothes to wear, I have running water, I have food to eat, life is good, I am thankful, everything is perfect. Seek respect, not attention, it lasts longer. Everything you are now will decompose after you die. Why so much pride, so much greed, so much evil, so much ego for what? اس سے پہلے کہ سر اٹھا کر اپنے رب سے نہ ملنے والی نعمتوں کا تقاضا کرو, پہلے اپنے سر کو جھکا کر ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرو جن سے تم مستفید ہو. ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو, اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو. Next slide. کسی نے ایک درویش سے پوچھا دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کا جواب دیا خوشیاں سب کے پاس ہیں, بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے. صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں, نیک اولاد, اچھا اخلاق اور مخلص دوست کی بہترین رزق میں شامل ہے. Ladies and gentlemen, now I'm going to totally shift the focus from all this and I'm going to share certain things with you which will really make you very proud. میں آپ کو تھوڑی دیر میں کچھ چیزیں ایسی دکھاؤں گی جس میں آپ کو پاکستانی ہونے پہ فخر ہوگا. آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ جو چیزیں میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہی ہوں, پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے یہ کریٹو آئیڈیاز جو ہیں امپلیمنٹ کیے ہیں اور سے نو ٹو کرپشن کی یہ